बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शाहिद बाबर, पैगाम इफ्तार मिनहाज के साथ प्रोग्राम लेकर। आज हमारे पैनल पर मौजू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रुजू इलल कुरान। रमज़ानुल मुबारक का महीना इस मकसद के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब महीना है और सबसे ज़्यादा मुनासिब वक्त है। इसमें हम सबसे ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, कुरान पाक सुनते भी हैं और कुरान पाक के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर भी करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए और कौन कौन से तकाजे हैं जिनको हम पूरा करें तो हम कुरान पाक के अज़ली नूर से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम का आगाज करने के लिए पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, हमारे दिलों की धड़कन, मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कुरान पढ़ने का एक खास मलका अता किया है। आप हाफिज इब्न हाफिज हैं। इनके वालिद मोहतरम ने भी कुरान पाक की बे इंतहा खिदमत की। खुद भी अरसा 50 साल से ये कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं। आगे इनके बच्चे भी माशाअल्लाह कुरान पाक के हुफाज हैं, कारी हैं और कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त मोहतरम कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब का एक नाम है पाकिस्तान में, पंजाब असम्बली में ये ऑफिशियल कारी भी हैं और इनके खूबसूरत आवाज़ से कुरान पाक की गूंज पाकिस्तान के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। आज हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्श रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ से मोहतरमुल मकाम कारियुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहिब। उनको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। आवाज नहीं आ रही मुझे। कारी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आपकी सेहत कैसी है? ठीक है कारी साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आप अभी गालबन तरावी से फारिग होकर तशरीफ लाए हैं और आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से ग्लासगो, स्कॉटलैंड और यूके के बाशिंदों को मुस्तफ़ीद फरमाइए। जी ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फ़रदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات
اللہ اللہ سبحان اللہ. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان. وكفى بالله حسيبا. اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بارک اللہ. جی قاری صاحب، ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ آپ اس کے بھی 3 اشعار جو ہے ارشاد فرمائیے. ان کا درود شریف پڑھ لیں سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میرا نصیب میرے
نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا سرشار کر دیا ہمیں بے خود بنا دیا اے چشم یار تو نے ہمیں کیا پلا دیا اے چشم یار تو نے ہمیں کیا پلا دیا ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے محترم قاری رفیع الدین سیالوی صاحب، جو اپنی خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت اور پھر ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ناظرین گرامی قدر، دین اسلام ایک نظریاتی اور عملی دین ہے، اور اس دین کا مکمل نمونہ جس ہستی کے وجود میں نظر آتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کی تبلیغات کو قرآن مجید میں سمویا گیا ہے، اور پھر اس کی تمام تفصیلات اور تشریحات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اور ان دونوں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سطر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. جس طرح یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید کو قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے. ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا
اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی، کیا سبیل ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے سے چھٹکارا پانے کی اور نجات پانے کی ایک ہی صورت ہوگی، کتاب اللہ، یعنی کہ جو وہ لوگ جو متمسک بالقرآن رہیں گے وہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ مسجد میں جمع ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور ایک دوسرے کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کو مقربین میں شمار فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی اور عظمت بھی عطا کرتا ہے، اور وہ قومیں اور وہ لوگ جو اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کی بے ادبی اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ بلا شبہ آج امت مسلمہ کے زوال اور قسم پرسی کا یہ جو عالم ہے، اس کی بنیادی وجہ مکمل ضابطہ حیات دینے والی کتاب قرآن مجید اور اس کی حقیقی تعلیمات سے ہماری روگردانی ہے۔ بقول اقبال گر تومی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، لہذا امت کے اس زوال اور پستی کو عروج میں بدلنے کے لیے اور اس کی عملی اور علمی، عملی، فکری، نظریاتی، سیاسی، معاشی، تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی کھوکھلی بنیادوں کو پھر سے مضبوط اور ٹھوس کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے ہمہ جہتی تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم پیغام افطار کے اس پروگرام میں آج جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے تمام تر تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے تعلق کو مضبوط تر کریں۔ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب سے ہم سب سے پہلے جو کوشچن پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رجوع الی القرآن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تھینک یو علامہ صاحب، یہ بھی انتہائی اہم موضوع ہے جس کی طرف بحیثیت مسلمان ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا فرمایا اس کو بھیجنے کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا مقصد اور مدعا کیا تھا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اور جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں، وہ ہمارے اندر نہیں اترتا، ہم اس سے رہنمائی نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی صلب میں تمام انسانیت نسل بنی آدم، فرمایا وہ سارے کے سارے دنیا میں اتر جاؤ، تو جب کبھی بھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچی، کوئی رہنمائی پہنچی، تو جو کوئی اس ہدایت پر عمل کرے گا تو پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک نظام وضع کر دیا۔ بے شک۔ اور وقتاً فوقتاً جب بھی انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اور اپنی ہدایت کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کو ہدایت اور رہنمائی فرماتا رہا۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے،
اور ان کے ساتھ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی اپنے کلام کی صورت میں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید اس ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور وہ کامل اور اکمل ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرما کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ یہ موسٹ ریوائزڈ اینڈ پرفیکٹ اینڈ کمپریہنسو ورژن آف مائی گائیڈنس ہے، کہ جو میں انسانیت کے نام اپنے سب سے آخری پیغمبر اور رسول پر نازل فرما کر انسانیت کو دے رہا ہوں۔ اب قیامت تک میری طرف سے کوئی اور ہدایت آنے کی ضرورت نہیں رہی، جس طرح کسی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں رہی، اسی طرح کسی اور کتاب اور کسی ہدایت، کسی اور وحی آنے کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کو قرآن مجید ہدایت فراہم کرتا رہے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ جامع اور مانع اور کمپریہنسو ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا رطبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً نہ کر دیا ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور پھر اس کی صفت بیان کی کہ یہ قرآن ہدایت فرماتا ہے پوری انسانیت کو۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی کلچر سے ہو، اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اللہ تعالیٰ کہ اس کلام کے اندر پوٹینشل ہر سطح کی ہدایت کا ہے۔ کافر ہدایت پانا چاہے تو اس کو بھی ہدایت دیتا ہے قرآن، اور متقین ہدایت پانا چاہیں تو ان کو بھی قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا اس کا مقصد انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرنا ہے، ایسی تعلیمات فراہم کرنا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر بندے کی دنیا بھی کامیاب ہو اور بندے کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ اس لیے ہر حوالے سے، ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں تعلیمات، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو، اجتماعی زندگی سے ہو، خانگی زندگی سے ہو، قومی زندگی سے ہو، بین الاقوامی زندگی سے ہو، مادی زندگی سے ہو، روحانی زندگی سے ہو، معاشی معاشرتی قانونی زندگی سے ہو، ثقافتی زندگی سے ہو، دنیاوی زندگی سے ہو یا اخروی زندگی سے ہو، یعنی حیات سے لے کر ممات اور ممات کے بعد تک کے ہر مرحلے کے بارے میں قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور قرآن کتاب ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے رجوع الی قرآن کی، کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کے ساتھ کی طرف رجوع کریں، اور قرآن سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے جو طریقے سیکھیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی یہ بھی کامیاب ہو اور اگلی زندگی بھی کامیاب ہو۔ تو قرآن، رجوع الی القرآن کا مقصد جو ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ ایک پختہ تعلق قائم کریں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت؟ جناب الحمدللہ۔ وقت پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عمر برکت دعا فرمائے، آمین، اور ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ جو موضوع ہے وہ بھی، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بر صغیر کے علاقے سے جو بھی احباب ہیں، ہم زیادہ تر اس کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، بغیر تفسیر کے ساتھ۔ جی جی، تو اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اس کو سمجھ کر اور وہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں زندگی میں کافی وہ آئے گا، جو سمجھنے سے جو پڑھنے میں ہوگا لطف۔ جی جی، ضرور ضرور، بالکل، بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو زیر بحث لائیں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین، ابھی ایک ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں،
اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.